बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वजारत खारजा के अपने पक्के जराए से ये मैं खबर दे रहा हूं, बल्कि एक तरह से खबर ब्रेक कर रहा हूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने काम को यह हदायत की है कि जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ोन लगाओ। ये फ़ोन कब तक आ जाएगा? और पाकिस्तान की वजारत खारजा को वक्ता पड़ा हुआ है इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जनाब के ट्रंप साहब मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ोन करने वाले हैं। और दूसरी खबर ये है, इसकी तफसीलात आगे जाके मैं बयान करूँगा। और दूसरी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं चौधरी अब्दुल अजीज़, रावलपिंडी बेंच में काम कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या उनका इस्तीफ़ा जो है वो किसी हसास मजहबी मामले से जुड़ा हुआ है? हकायक क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है, वो खबर ये है कि जब हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, सीनियर साफ़ी हैं, वो जनाब उन्होंने कोड़े बरसाए, लफ्ज़ों के कोड़े इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर। इस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, वाज़ेह कर दूँ कि हबीब अकरम साहब जो हैं वो मेरे दोस्तों में से हैं और उनके साथ मेरा ख्याल सैकड़ों मुलाकातें हैं मेरी, बैठ के हैं। बल्कि वो एक प्रोग्राम करते हैं, विलाग करते हैं, और उनके साथ होते हैं जनाब अजमल जामी साहब होते हैं और अकबर बाजवा साहब होते हैं। अब उन्होंने जो मौजू छेड़ा है, वो क्लिप जो है वो बड़ा वायरल हुआ है। उसमें वैसे हबीब अकरम साहब ये कह रहे हैं कि शायद इंजीनियर साहब ने इसलिए ये बात की है कि व्यूज़ आ जाते हैं इस पे। और हबीब अकरम साहब के जो इस क्लिप पे अब तक व्यूज़ आ चुके हुए हैं वो 1,30,000 के करीब व्यूज़ जो हैं वो उन्होंने हासिल किए हैं इस क्लिप पे। अब मसला क्या हो गया, ये जो अकबर बाजवा साहब हैं ये हबीब अकरम साहब से पूछते हैं कि जनाब ये जो चंद दिन पहले मैंने भी उस पर भी लाग किया था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा था पीटीए के लोग जो कर रहे हैं ये डिजिटल दहशतगर्द इनको डिक्लेयर किया था उन्होंने, और फसाद वल अर्द की बातें भी की थी। तो इस पे वो कहते हैं जनाब अकबर बाजवा साहब कि जनाब ये तो इनका मैदान ही नहीं है, ये सियासत में कहाँ आ गए। तो इस पे जनाब बड़ी शकील किस्म की जो अल्फाज है या लैंग्वेज है वो इस्तेमाल करते हैं जनाब हबीब अकरम साहब। अच्छा, हबीब अकरम साहब मैंने अर्ज किया कि मेरी उनके साथ दोस्ती है, जबकि इंजीनियर साहब जो हैं उनके साथ मेरी एक आध मरतबा टेलीफोन पे गुफ्तगू जरूर हुई है, वो तवील गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन वो उनके साथ वो दोस्ती वाला वो उस तरह का मामला नहीं है। और जो व्यूज़ की बात है कि जनाब इस पे व्यूज़ आ जाएंगे, जब भी मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक में कोई विलाग किया है तो मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मुझे छोड़ गए हैं। और क्या है कि छोड़ के गए हैं, एक मरतबा तो मैंने इंजीनियर साहब का हवाला दे दिया था, तो जनाब मेरे कोई 80-90 जो व्यूअर्स हैं वो उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया था मैसेज दे के कि जनाब हमने आपको अब सुनना ही नहीं है। तो मैं तो हक सच की बात करने के लिए बैठा हुआ हूँ और आपके सामने मैं ये मामला जो है वो रख देता हूँ। तो अब अकबर बाजवा साहब जो कह रहे हैं कि जनाब उनका मैदान नहीं, तो उस पर जो हबीब अकरम साहब हैं जो गुफ्तगू करते हैं, मैंने कहा कि जनाब वो इस तरह के लफाजी नहीं होते जैसे कि इस फल के जरनगार के नीचे जब से बशरीत के कदम आए उस वक्त से नामालूम कितनी बार नैर आजम ताले मशरक होकर मगर में डूबा और महताब अपनी किरणों का सेहरा समेटते हुए शिवाय आफ्ताब में खो गया। कई औरतों की मुरादों के फूल खिले, करोड़ों औरतें माएँ कहलाई, हजारों मुखदरात ने अपने जिगर खुशियों को झूले दिलाए। इस तरह के अल्फाज जो है ना स्कील किस्म के ये हबीब अकरम साहब ने इस्तेमाल किए हैं। और फिर आगे जाके वो ये कहते हैं कि जो इनको जाहल कहता है पीटीए वालों को, उन्होंने वैसे सबको ये जाहल नहीं कहा था इंजीनियर साहब ने, उन्होंने तो वो ये जो फसाद फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे उनकी बात की थी। तो बहरहाल वो ये कहते हैं कि जनाब मैं पूरी शरह सदर के साथ अलूम इस्लामिया का तालिब इल्म होने के नाते ये कह रहा हूँ। आगे फिर जाके जनाब वो उनकी क्लास लेते हैं, जो भी जनाब जो उनको जाहल कहता है वो खुद जाहल होता है। ये किसी के ऊपर जनाब ये फितने का जो है वो लेबल नहीं लगाया जा सकता। ये कहते हैं वो फतवा नहीं दे सकते थे, लेकिन खुद जो हमारे हबीब अकरम साहब हैं भाई, वो खुद जो हैं वो एक फतवा दे रहे हैं और वो अपने फतवा में ये फरमा रहे हैं कि जनाब इनका ना दस्तूर से कोई ताल्लुक है, ना कुरान से कोई ताल्लुक है और ना ही हदीस से कोई ताल्लुक है।
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جو استنباط ہے وہ ان کا فیلڈ ہی نہیں، یعنی نتیجہ اخذ کرنا جو ہے یہ ان کا کام ہی نہیں ہے انجینئر صاحب کا. وہ اپنی طرف سے یہ فتویٰ دے دیتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں پھر آگے جا کے وہ ایک حدیث کے حوالے سے ایک بات کرتے ہیں. ابھی حکم ہے، یہ حکم کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. یہ حکم واضح ہے کہ امت کبھی بھی، امت کی اکثریت کبھی بھی غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. ابھی اکرم صاحب فرما رہے ہیں کہ جب کتنی عظیم اکثریت ہے پی ٹی اے کے پاس، اور یہ حکم واضح ہے کہ امت کبھی بھی، امت کی اکثریت، آگے جا کے وہ کہتے ہیں امت کی اکثریت کبھی بھی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی. یہ بھی اکرم صاحب نے فرمایا ہے. اور یہ حکم جو لے کے ہیں، یہ ایک طرح سے انہوں نے فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ جناب پی ٹی اے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، ورنہ پوری قوم جو ہے یہ گمراہی کا شکار ہو جائے گی. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ سنن ابی ماجہ میں ہے، اور حدیث نمبر ہے جناب 3950. وہ ہم آپ کو سکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں. یہ جو حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، اس کے بارے میں بہت سارے علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا، یہ حضرت انس بن مالک کی ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے. اس حدیث کے راوی جو ہے نا وہ ہیں ابو خلف. وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، اور فلاں نے جو ہے وہ حضرت انس بن مالک سے سنا. اور وہ کہتے ہیں کہ ابو خلف جو ہے وہ متروک اور جھوٹا ہے. ایک بات ہوگی. اور دوسری یہ ہے کہ اس کے دو حصے ہیں حدیث میں. ایک تو یہ کہ میری قوم یہ غلط بات پہ نہیں ہے، گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر اختلاف دیکھو تو جو سواد اعظم ہے، یعنی جو بڑی جماعت ہے، اس کو لازمی پکڑو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ دوسرے حصے کے حوالے سے جو علماء کرام ہیں ان میں وہ کہتے ہیں پہلے حصے کے حوالے سے کچھ روایت موجود ہیں کہ جناب یہ ایسی بات ہے، لیکن دوسرے حصے کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ ایسی بات موجود نہیں. بہرحال یہ ایک حدیث ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء کرام جو میں نے بتایا ہے، جیسے کہ شیخ البانی کا میں نے حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے. اگر حبیب اکرم صاحب کی بات کو درست مان لیا جائے پھر تو جناب یزید حق پہ تھا، سواد اعظم تو یزید کے ساتھ تھا. لوگ جو اس وقت کے لوگ جو تھے، جن میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، تو وہ اگر حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو وہ تو بالکل جناب ٹھیک کیا انہوں نے. اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ کیا پیمانہ انہوں نے جناب جو لا کے رکھ دیا ہے کہ جناب جو عمران، اور باقی دوسری بات اگر دیکھیں تو پھر جو عمران خان ہے جب سے سیاست میں ہے، جب سے پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، جتنے الیکشن لڑے ہیں، 2018 کے الیکشن تک تو قوم نے انہیں مسترد کیا. سواد اعظم دوسری طرف تھا، قوم نے تو فیصلہ کر لیا تھا. پھر یہ قوم جو ہے یہ دوسری طرف کیسے چلے گی؟ اس وقت جب فیصلہ کر لیا تھا قوم نے، سواد اعظم نے، اکثریت نے، کہ جناب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اقتدار میں نہیں لانا، تو فیصلہ تو ہو چکا تھا. پھر اس فیصلے کو بدلنے کے لیے جدوجہد کیوں کی گئی؟ یہ حبیب اکرم صاحب بھی سمجھا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جو اجماع کی بات ہو رہی ہے کہ قوم جو ہے وہ گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، وہ کون لوگ ہیں؟ کیا عام لوگ جو ہیں جن کا علم جو ہے وہ دین کا علم یا دنیاوی علم محدود ہے، یا پھر صاحب رائے جو لوگ ہیں جو شورا میں شامل ہوا کرتے تھے، وہ لوگ اس سے مراد ہیں کہ وہ لوگ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے؟ بہرحال یہ حبیب اکرم صاحب کا فلسفہ ہے، اور اس حوالے سے جو صحیح حدیث مبارکہ ہے اور تمام علماء کا اس پہ اجماع ہے، متفق ہیں وہ یہ ہے کہ ایک گروہ جو ہے نا میری امت کا، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ پہنچے. قیامت تک. وہ کہتے ہیں بیچ میں آئیں گے لوگ ان سے اختلاف کرنے والے، وہ اکثریت میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں. اور پھر جہاں نص آ جائے، نص قطعی، حتمی حکم، تو اس کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116. اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں
اور قیاس رائیاں کرتے ہیں, اٹکل پچو لاندے نے, وہ علم شلم دی گل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ دا حکم ہے. بہرحال حبیب اکرم صاحب نے جناب جڑے انجینئر صاحب نے انہاں تے جناب جڑے انہاں دی منجی ٹھوکن دی کوشش کیتی ہے پہلوں بھی. اس تو بعد جدوں ہاں دوسری گل یہ کہ انہاں نے تے جڑا فساد فی الارض دی گل کیتی ہے اور جڑا کیا جناب ڈیجیٹل دہشت گرد جڑے گل کیتی ہے وہ حبیب اکرم صاحب نے تو نہیں کیا, انہوں نے وہ جڑے پھیلاؤندے نے انہاں دی گل کیتی. حبیب اکرم صاحب بھی میدان چ آ گئے نے جناب. اور پھر وہ جو آفتاب اقبال ہے انہیں بھی کلاس لی اور وہ تو خیر انہوں نے شاید جواب دیتا, انہوں نے کہ ٹھیک ہے جناب آ کے کر لا مناظرہ مناظرہ جو بھی کرنا. اور پھر عمران ریاض نے بھی شاید اس پہ کوئی بات کی ہے. تو بہرحال یہ حبیب اکرم صاحب جو میرے دوست ہے انہوں نے جو کیا ہے جو میرے دل میں ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور ویسے بھی اگر یہ صاحب رائے نہ ہوں لوگ تو وہ کہتے ہیں نا, اقبال نے کہا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو پھر ایک اور بھی بات ہے جناب, اگر 100 گدھے جو ہیں اکثریت کی اگر بات ہے وہ ایک انسان کے برابر ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب جو لوگ اندھے مقلد بن کے ہوئے ہیں جو بھی ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں, ویسے میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ہے نا جمہوریت کے حق میں اور مخالفت میں جب دلائل آتے ہیں تو اس میں یہ ایک مثال جو ہے یہ مثال دی جاتی ہے, میں نے ایک مثال دی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں مسٹر جسٹس چودھری عبدالعزیز, انہوں نے دے دیا جناب استعفیٰ اپنے عہدے سے. انہوں نے ذاتی وجوہ کی بنیاد پہ یہ استعفیٰ دیا ہے. جس 26 نومبر 2016 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے تھے اور انہوں نے 8 ستمبر 2033 تک انہوں نے جج رہنا تھا اگر یہ استعفیٰ نہ دیتے. اچھا اس کو ہم استعفیٰ کہہ دیتے ہیں, یہ استعفیٰ نہیں ہوتا, دراصل یہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. ان کو پوری مراعات ملتی ہے جب یہ 5 سال مکمل کر لیتے ہیں بطور جج اور پھر یہ استعفیٰ دے دیتے ہیں یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو پھر ان کو پوری پینشن ملتی ہے. میرے خیال 70% تنخواہ کا. اگر یہ صاحب جو ہیں ان کو 11 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے وہ تنخواہ ملے گی. اس سے پہلے شہاد میر خان صاحب جو ہیں وہ بھی ریزائن کر گئے تھے, بڑے شعر شور لکھے تھے اقبال کے انہوں نے, تو انہیں بھی اتنی تنخواہ مل رہی ہے, پینشن مل رہی ہے. اور خدا نخواستہ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جو بیوائیں ہیں ان کو یہ پینشن ملے گی. تو یہ تو میرے خیال پابندی ہونی چاہیے اس بات پہ کہ جناب اگر بغیر کسی وجہ کے ذاتی وجوہ ایم ہی لکھ دیں, ٹھوس وجہ کے بغیر اگر کوئی جج جو ہے وہ استعفیٰ دیتے تو اس کو پوری پینشن نہیں ملنی چاہیے. بہرحال ان کو جو ہے اس حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں نا, باتیں بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہیں. باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جناب سوشل میڈیا پہ بڑا شور ہے, بلکہ وہ 3 رسالت کے معاملات ہیں کچھ, اور یہ پتہ یہ چلا ہے کہ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ کو گروپ ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ ٹریپ کرتے ہیں, لوگوں کو پھنساتے ہیں, یعنی کہ وہ اس طریقے سے پھنساتے ہیں کہ وہ توہین مذہب کا کوئی پہلو نکل آتا ہے, توہین رسالت کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو اس کے مخالف لوگ ہیں, ان قوانین کے مخالف جو لوگ ہیں, انہوں نے چودھری عبدالعزیز کو نشانے پہ رکھا ہوا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 2012 میں یہ جج صاحب جب وکیل ہوا کرتے تھے, ایک 14 سالہ لڑکی تھی کرسچن رمشا یا رمشا اس کا نام تھا, تو جناب اس کے اوپر وہ کچھ مقدمہ بن گیا تھا توہین قرآن کا. جناب اس کے جو وہ کاغذات وغیرہ اکٹھے کرتی تھی کاغذ ووغذ, تو اس میں جناب وہ قرآنی آیات جو ہے وہ نکلی تھیں جو اس نے کاغذ ووغذ اکٹھے کیے ہوئے تھے ان میں سے. تو یہ باہر بعد میں وہ لڑکی جو ہے وہ بری ہو گئی تھی, وہ بے گناہ نکلی تھی. تو یہ کہتے ہیں جناب یہ جو ہے نا رمشا کے خلاف وکیل تھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو جج صاحب ہے نا وہ جو گروپ ہے جو ٹریپ کرتا ہے لوگوں کو, ان کے مقدمات ان کے پاس آتے ہیں, جناب ان کی ضمانتیں بھی لے لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کو رعایت شاید کرتے ہیں. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جج صاحب جو ہے یہ بھی اللہ رحم کرے کہ اس جو وہ لوگ ہیں جرائم پیشہ لوگ یا جن پہ الزام ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ جناب یہ ان کو بیجا رعایت دیتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ہمارے دوست ہیں ڈان اخبار میں ہوتے ہیں لاہور میں, یہ راولپنڈی میں کام کرتے ہیں, عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ وجی صاحب, وجی احمد شیخ ان کا نام ہے, وہ ڈان اخبار میں کام کرتے. ڈان اخبار میں انہوں نے چند دن پہلے خبر
شائع کر دی. یہ جو گروپ ہے نا جو چودھری عبد العزیز کو ان لوگوں کے ساتھ نتھی کر رہا ہے, جوڑ رہا ہے, تو اس پہ جناب انہوں نے بھی لاکھ کڑکا دیے اور کہا جناب یہ صحیح جو فیصلہ ہے نا, یہ صحیح جو فیصلہ ہے, یہ اس کی صحیح تشریح نہیں کی گئی اس خبر میں, یہ غلط خبر ہے. اور یہ جناب واقعہ جو ہے وہ کہتے ہیں جناب ججمنٹ ہے وہ 24 فروری 2025 کی, اور جناب اس نے ہفتے بعد یا کتنے دنوں بعد یہ خبر جو ہے یہ چلائی ہے اس بندے نے, اس کے پیچھے پڑ گئے. اور یہ جو کیس ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جو خبر چھپی تھی, یہ ساجد اقبال لاشاری کیس ہے. اور یہ جناب جو ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے نا, اس نے اس کے خلاف رپورٹ دی تھی اسی طرح کی جیسے وہ مینجمنٹ. تو جج صاحب نے یہ جو رپورٹ تھی اس پہ کاروائی جو ہے نا اس کے خلاف مخالفانہ کاروائی جو ہے یہ روک دی تھی, یہ اسٹے کر دیا تھا جج صاحب نے. تو اس بنیاد پہ بھی جج صاحب کے اوپر اب میں نے اپنے ذرائع سے یہ پتہ کیا ہے کہ اس معاملے کا جو یہ بتایا جا رہا ہے, بیان کیا جا رہا ہے, ایک سکینڈل ایک طرح سے بنایا جا رہا ہے, اس کا ان کے استعفے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چودھری عبد العزیز صاحب جو ہے نا یہ ایک جذباتی سے آدمی ہیں. یہ جہاں لاہور ہائی کورٹ میں قاسم خان ہوتے تھے چیف جسٹس, یہ چاہتے تھے جناب مجھے جو ہے یہ راولپنڈی بینچ میں بھیج دیا جائے, چودھری عبد العزیز صاحب. اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی تھی میری جو والدہ ہے نا وہ بیمار ہے. تو انہوں نے یہ کہا, ذرائع سے میں بتا رہا ہوں کہ جناب والدہ کو آپ لاہور لے آئے یا جہاں آپ کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہاں آپ چلے جائیں, تو راولپنڈی میں کیوں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب آپ ملتان جائیں گے. انہوں نے کہا جناب اگر مجھے ملتان بھیجا نا میں استعفیٰ دے دوں گا. وہ قاسم خان نے کہا دے استعفیٰ دے دو, اور بھائی صاحب نے استعفیٰ لکھ کے نا وہ دے دیا قاسم خان کو. پھر بیچ میں دیگر ججز جو ہیں, سینئر ججز جو ہیں وہ بیچ میں آ گئے جناب, اور انہوں نے پھر جو استعفیٰ ہے وہ واپس لے لیا. اور پھر ان کو قاسم خان سے کہا کہ جناب ان کو ٹھیک ہے, اگر ان کی والدہ کو کوئی مسئلہ ہے تو کیوں چھوٹی سی بات پہ جو معاملہ ہے اس کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے, تو آپ جو ہے نا اس کو راولپنڈی بھیج دیں. یعنی اس طرح کے یہ صاحب ہیں چودھری عبد العزیز صاحب. اور اب یہ پتہ چلے کہ ان کے واقعتاً کوئی فیملی کے مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا کہ جناب یہ کو پتہ نہیں کہ آپ کتنا بڑا سکینڈل آ گیا ہے. تو میں نے پتہ کیا تو میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جج کے طور پہ جج رہتے ہوئے یہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اگر ایسا معاملہ ہے, یا پھر ریٹائرڈ جج کے طور پہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. اگر استعفے کا مطلب جان خلاصی ہے, اس سے جان خلاصی نہیں ہوگی بلکہ زیادہ پھنسیں گے. جان خلاصی تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جج کے طور پہ یہ کام کرتے ہوئے جو ہیں یہ اس تمام معاملے سے نمٹیں, اپنے آپ کو نکالیں. وہ کہتے ہیں ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کوئی, وہ کچھ فیملی میٹرز ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا, اور ویسے بھی 10-11 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے وہ آئے گا. اور پھر یہ جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ ہے ہی, ان کا تعلق ہی ادھر سے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریکٹس کر سکیں گے, سپریم کورٹ میں پریکٹس کر سکیں گے, صرف لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس نہیں کر سکیں گے, وکالت نہیں کر سکیں گے. باقی ہر جگہ وکالت سے بھی پیسے کمائیں گے, ادھر بھی کمائیں گے. ریٹائرڈ جج کا نام بھی لگ گیا ساتھ. اس معاملے کا اس سے کوئی تعلق چلک نہیں. اور آخری جو خبر ہے کہ جناب ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس کو وقتہ پڑا ہوا ہے. وقتہ کیسے پڑا ہے جناب؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے ٹرمپ صاحب نے جو پاکستان سے ایک داعش کا دہشت گرد پکڑ کے ان کے حوالے کیا گیا ہے, شریف اللہ, جو کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے, تو انہوں نے ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی تعریف بھی کی, شکریہ ادا کیا. پھر ٹرمپ صاحب کی ہدایت پہ جو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں ان کے, انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ سے بھی بات کی اور ان کا شکریہ کا پیغام بھی پہنچایا خساک ڈار صاحب کو. تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں کی وزارت خارجہ نے یا وائٹ ہاؤس نے ہماری وزارت خارجہ کو آگاہ کیا ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب جو ہیں صدر امریکہ کے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات کریں گے. اب جو بات کریں گے وہ کب کریں گے؟ اور یہ بات ایسے نہیں ہوتی جناب ٹیلی فون چکیا جتنا عمران خان صاحب کہتے جناب وہ آ گیا جناب بندہ ایک نسا آیا تے آ کے کیا جب عمران وزیر اعظم بنے جی فرانس سے صدر دا فون ہے, انہیں کہا نہیں بات کریں گے. ایسے نہیں ہوتا, وہ باقاعدہ شیڈول طے کیا جاتا ہے اور اس میں یہ بھی طے کیا جاتا ہے جناب کیا بات کرنی ہے, کتنی دیر بات کرنی ہے. ابھی چند دن پہلے فرانس کے صدر کے ساتھ جو ان کی بات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کی,
تو یہ طے تھا, شیڈول یہ طے تھا کہ 40 منٹ تک بات کریں گے. ٹرمپ صاحب نے 15-16 منٹ جب اپنی گل نے بیٹھ کے فون بند کرتا. فرانس نے جنگا والے رولا پایا, احتجاج کیتا کہ جناب ٹرمپ صاحب نے سمجھاؤ کہ جڑے طے شدہ شیڈول دے مطابق چلنا ہوتا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, پتہ یہ چلا ہے کہ آئندہ 8-10 دن میں کہتے ہیں وقت ہم دساں گے. یہ ہو سکتا ہے 17, 18, 19, 20 کے راؤنڈ اباؤٹ مارچ میں, یا پھر عید سے پہلے خیر سگالی کے نام پہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ٹیلی فون پہ گفتگو کریں گے. اب وقتہ کیا پڑا ہوا ہے؟ وقتہ یہ پڑا ہوا ہے کہ ابھی تک جو امریکی حکام ہے میری اطلاع کے مطابق, انہوں نے جن امور پہ بات ہونی ہے, جن موضوعات پہ بات ہونی ہے, اس سے ابھی تک ہماری پاکستان کی وزارت خارجہ کو آگاہ نہیں کیا. اب یہ ڈر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب پتہ نہیں کون سی بات کریں گے, کیا بات کریں گے. تو میں نے یہ چیک کیا کہ عمران خان رہائی کی گل تو نہیں کرنی ہے, انہوں نے تو بھول جو ہوتا سارے کہتے کاغذات نہیں ہے گی. سامنے تو کچھ اور خطرہ پہ آیا کہ ٹرمپ صاحب جڑے افغانستان دے حوالے نہ بیان دے رہے ہیں, بگرام ایئر بیس جڑی سی وہ قبضہ کرنا, دوبارہ واپس کرنا, سارے سیکورٹی دے جڑے سارے ہتھیار نے افغانستان دے وچ وہ اسی واپس لینے ہیں. 7.5 لاکھ گڈیاں ہیں جناب جنہیں آرم وہیکلز بھی شامل نے جناب, وہ اسی واپس لینی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ کوئی ایسا پیغام نہ دے دیں یا ہمیں مجبور نہ کریں, یا پھر یہ موضوع ہی نہ لے کے آ جائے کہیں کہ جناب افغانستان والے جڑے یہ بھی تھوڑا بڑا تنگ کرتے ہیں, آئی روز تھوڑے بھی حملے ہوتے ہیں, بنو تے بھی جڑا حملہ ہویا ہے نا یہ بڑا حملہ سے جڑی سیکورٹی فورسز نے, میں ناکام ہی کہاں گا. جو کرنا چاہ رہے سی لوگ جنی بڑی تعداد میں آئے سی وہ نہیں کر سکے. اور سارے آرمی چیف صاحب بھی اتنے پہنچے نے, اور اتنے یہ بنو کینٹ بھی گئے نے, سی ایم ایچ دے جڑے لوگ داخل نے زخمی انہوں دی بھی انہوں نے عادت کی, اور پھر اس عزم کا اظہار کیتا کہ جناب یہ جڑے فتنۃ الخارج آ یہ خاتمے تک جڑے یہ ساری جدوجہد ساری جنگ سارا جہاد جڑا جاری رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ سانو خطرہ یہ پہ آیا کہ ٹرمپ صاحب جڑے نے یہ افغانستان والے ایشو تے جڑے بیان شیان دیتے ہیں انہوں نے اتنے امریکہ چ وہ کتے وہ کوئی عملی طور تے نہ کوئی قدم چکنے واسطے کہہ دیں. ویسے تو خوش ہونا چاہیے کہ امریکی صدر کا جناب فون آ رہا الیکشن تو بعد خلف چکن تو بعد, لیکن وہ انہوں دی شخصیت ٹرمپ صاحب دی میں نے کہنا محتاط رہنے کی ضرورت اپنے پچھلے علاقے کیا سی. میرے خیال وزارت خارجہ ساری بڑی محتاط ہو گئی ہوئی ہے اس حوالے نا کہ ٹرمپ صاحب دے بارے کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی انہوں نے کی کرنا ہے اور کی کہنا وا. بہرحال دیکھو یہ خبر جڑی ہے کنے دن جڑی ہے وہ سچ ثابت ہو کے سامنے آتی ہے. عید تو پہلوں وہ کہتے ہیں جناب جڑے ٹرمپ صاحب نے ادھروں کیا گیا جناب عید تو پہلوں میں شہباز شریف نہ گل کرنی ہے, ٹیلی فون لاؤ. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.